بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum. I'm your Sindhi teacher from शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल. क्लास 6 के तलबा मुतवज्जो हों, उम्मीद है खैरियत से होंगे. अज़ीज़ तलबा, अपने फ़र्स्ट सेगमेंट में हमने आपको सिंधी पढ़ने, समझने और बोलने के कुछ क़वाइद सिखाए थे. उम्मीद है आपने उन क़वाइद से काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा. इस दफ़ा हम हिस्सा ग्रामर से कुछ टॉपिक डिफ़ाइन करेंगे जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं. हमारा पहला टॉपिक है तारीफ़ून यानी तारीफ़ें. आपके सिलेबस में 2 तारीफ़ें शामिल की गई हैं. नंबर 1 है लफ्ज़ की तारीफ़ और नंबर 2 जुमलों यानी जुमले की तारीफ़. अज़ीज़ तलबा, अपने फ़र्स्ट सेगमेंट में हमने आपको बताया था कि अखर यानी हुर्फ़ किसे कहते हैं. अब हम आपको बताते हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं या लफ्ज़ कैसे बनते हैं. 2 या 2 से ज़्यादा हुर्फ़ों को मिलाकर और आवाज़ पैदा करने वाली निशानियाँ यानी ज़बर, ज़ेर, पेश वग़ैरह की मदद से उन्हें जोड़कर उनसे कोई ना कोई मानी ज़रूर निकलते हों, जैसे कि आप, मैं, आना, जाना, अदब, एहतराम, पाकिस्तान या तोता वग़ैरह. हुर्फ़ों के ऐसे ही मिलाप को लफ्ज़ कहते हैं. आपकी आसानी के लिए सिंधी में लफ्ज़ की बहुत मुख्तसर सी तारीफ़ बयान की गई है. देखिए, बन या बन खां वधीक. बन कहेंगे 2 को या 2 से. खां का मतलब होगा से, वधीक का मतलब ज़्यादा. 2 या 2 से ज़्यादा. अखरन जी गडजण. अखरन अखर की यानी हर्फ की जमा है. हुर्फ़ों के मिलने से या जमा होने से. गडजण का मतलब होगा मजमा. जमा होने से लफ्ज़ ठंडा लफ्ज़ बनते हैं. जयन जैसा कि माँ, मैं, तू, तुम, कराची, पक्षी या परिंदा वग़ैरह. नंबर 2 जुमलों. जुमलों की तारीफ़ देखते हैं हम कि जुमला किसे कहते हैं या जुमला कैसे बनता है. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात का पूरा मतलब ज़ाहिर हो या जिससे पता चले कि बोलने वाले का मतलब क्या है, उसे जुमला कहा जाता है. मसलन अली पढ़ता है, उस्ताद का अदब करो, कराची में बेशुमार आलीशान इमारतें हैं वग़ैरह. सिंधी में देखिए कि लफ्ज़न जो एहो मीड़. लफ्ज़ों का एहो का मतलब ऐसा, मीड़ का मतलब होगा मजमा या रश या भीड़ को भी मीड़ कहते हैं. लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिनमा ख़बर पवे जिससे पता चलता है. ता गाला हिंदड़. गाला हिंदड़ का मतलब होता है बोलने वाला या कलाम करने वाला. बोलने वाले का मतलब छा है, मतलब क्या है. तिनन के जुमलो चेबुआ है, उसे जुमला कहा जाता है. मसलन सीमा लिखे थी, सीमा लिखती है. अली मोहनजो भाव है, अली मेरा भाई है. अब यहाँ देखिए, सीमा अलग लफ्ज़ से, लिखे एक अलग लफ्ज़ से, थी अलग लफ्ज़ से. अब तीनों लफ्ज़ों को मिलाया तो एक जुमला बना कि सीमा लिखती है. यहाँ दूसरे मिसाल में देखिए, अली एक लफ्ज़ है, मुंजो अलग लफ्ज़ है, भाव अलग है और आहे एक अलग लफ्ज़ है. इन तमाम लफ्ज़ों को हमने इकट्ठा किया है, मिलाया है, तो हमारे पास ये जुमला बना है कि अली मुंजो भाव आए. और ये एक जुमला समझ में आता है कि बोलने वाला क्या बताना चाह रहा है. अज़ीज़ तलबा, हमारा दूसरा टॉपिक दरख्वास्त है. मौक्कलाए दरख्वास्त यानी छुट्टी की दरख्वास्त है. दरख्वास्त लिखने का वही तरीका है जो आपको उर्दू में बताया है. यानी दरख्वास्त सफ़े के दरमियान में लिखी जाती है. सफ़े के दोनों साइड पर सेम स्पेस छोड़ा जाएगा. सबसे पहले अपने इदारे के मुख्तार कार को मुखातिब करना होता है. आपके इदारे के मुख्तार कार प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल हेड मिस्ट्रेस फ़ीमेल है, इसलिए आपने बाखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा लिखना है. उसके बाद आपने कोमा लगाना होता है. फिर उसके बाद अपने इदारे का नाम
لکھیے شوکت میموریل پبلک اسکول، کوما لگائیے، اس کے بعد اپنے شہر کا نام لکھیے کراچی، پھر آپ القاب کا استعمال کیجیے۔ آپ کی پرنسپل جو کہ فیمیل ہیں اس لیے ہم نے جناب عالیہ لکھنا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ والا سائن آپ نے لازمی لگانا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے درخواست کی عبارت لکھنی ہے، اپنا موقع بیان کرنا ہے۔ درخواست میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ عرض آہے تا، تا کا مطلب ہوگا کہ عرض ہے کہ موکھے، موکھے کا مطلب ہوتا ہے مجھے۔ رات کھاں وٹھے بخار ہے، رات سے بخار ہے۔ ڈاکٹر صاحب مکھے آرام کرنے لائے چوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ جنہاں کرے جس وجہ سے ماں اسکول اچھی نتھو یا نتھی سگاں، لڑکے یعنی بوائز لکھیں گے نتھو اور گرلس لکھیں گی نتھی۔ سگاں کا مطلب ہوتا ہے سکو، سکتا یا سکتی، جس وجہ سے میں اسکول نہیں آ سکتا یا نہیں آ سکتی۔ مہربانی کرے موکھے، مہربانی فرما کر مجھے ایک ہفتے جی موکل، موکل یعنی چھٹی، ایک ہفتے کی چھٹی دیण فرمائندہ عطا فرما دیجیے۔ نوازش تھیندی، نوازش ہوگی۔ فقط اواں جو فرما بردار شاگرد، لڑکیاں لکھیں گی اواں جی، یہاں پر جو کے بجائے لڑکیاں جی لکھیں گی، اواں جی فرما بردار شاگردیانی الف ب جیم۔ اس کے بعد درخواست لکھنے والے دن کی تاریخ لکھیں گے، اس کے بعد اپنا نام، اپنی کلاس، اپنا رول نمبر لکھیں گے اور یہ درخواست آپ کی مکمل ہو۔ عزیز طلبہ، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے مضمون جس کا عنوان ہے اساں جو پیارو وطن، یعنی ہمارا پیارا وطن۔ آپ کی آسانی کے لیے بہت چھوٹا سا مختصر سا مضمون شامل کیا گیا ہے، آپ توجہ سے دیکھیے، میں آپ کو اردو ٹرانسلیٹ کے ساتھ اس کو پڑھا رہی ہوں۔ اساں جی پیارے وطن جے نالے پاکستان آہے، اساں جے کہیں گے ہمارے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ وہ 14 اگست، یہ 14 اگست 1947 تے قائم تھیو، یہ 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان جو پھریوں گورنر جنرل ہو، پھریوں کہیں گے پہلے کو قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ پاکستان جا 4 صوبہ آئیں، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا آئیں بلوچستان، آئیں کا مطلب ہوگا اور بلوچستان۔ سب کھاں وڈو صوبوں، سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے۔ ہر صوبے جہاں ماڑو کا مطلب ہوتا ہے لوگ، ہر صوبے کے لوگ، صوبے جی لحاظ کھاں، صوبے کے لحاظ سے پنجابی، سندھی، پٹھان آئیں بلوچ سرجن تھا۔ پٹھان پنجابی، سندھی، پٹھان اور بلوچ کہلاتے ہیں، سرجن کہیں گے کہلانے کو، کہلاتے ہیں۔ اساں جی وطن جا ماڑو، ہمارے وطن کے لوگ تمام محنتی آئیں جفاکش آئیں، تمام کا مطلب یہاں پر بہت ہوتا ہے، ہمارے وطن کے لوگ بہت محنتی اور جفاکش ہیں۔ پاکستان جی قومی بولی اردو ہے، بولی کا مطلب ہوتا ہے زبان، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ قومی گل چنبیلی ہے، گل کہتے ہیں پھول کو، قومی پھول چنبیلی ہے۔ قومی ران ہاکی ہے، ران کا مطلب ہوگا کھیل اور قومی کھیل ہاکی ہے۔ اساں کے گھرجی، ہمیں چاہیے، گھرجی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، ہمیں چاہیے، تا کا مطلب کہ ہمیں چاہیے کہ پہنجے وطن سا پیار اور محبت کریوں، اپنے وطن سے پیار اور محبت کریں۔ پان میں رلے ملے رہوں، پان میں آپس میں مل جل کر رہیں۔ ہیک بھائی جو مشکل میں ساتھ دیوں، ایک دوسرے کا، ہیک بھائی مطلب ایک دوسرے کا مشکل میں ساتھ دیں۔ پہنجے وطن جی ترقی اور تعمیر میں حصہ وٹھوں، اپنے وطن کی ترقی اور تعمیر میں حصہ لیں۔ اور پنجو وطن جو نالو روشن کریوں، اپنا اور اپنے وطن کا نام روشن کریں۔ عزیز طلبہ، آپ کا نیکسٹ ٹاپک حصہ نثر سے لیا گیا ہے، یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے خدا جی وڈائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا عظمت۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی شان، اس کی قدرت، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ نظم یا شاعری جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف بیان کی جائے، اس کی بزرگی، برتری، اس کی طاقت، اس کی قوت اور قدرت کا اظہار کیا جائے، اس کی صفات، اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کیا جائے، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اس نظم میں
سندھ کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ پوری کائنات کے مالک ہیں، جو شروع سے آخر تک اپنی قدرت سے قائم ہیں۔ وہ اکیلا سارے جہاں کا مالک ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اسی لیے ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو سندھی کے ساتھ اردو بھی اس پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کو حمد اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اول اللہ علیم، یعنی اللہ سب سے پہلا ہے، علیم جاننے والا ہے، اعلیٰ بہت بڑا ہے، عالم جو دھڑی دنیا کا مالک ہے، دھڑی کہیں گے مالک کو، قادر پہنچی قدرت سی، اپنی قدرت سے بے پناہ طاقت سے، قائم آہے قدیم عرصہ دراز سے قائم دائم ہے، والی واحد وحدہ وہ سب کا نگہبان ہے، نگران ہے، پالنے والا ہے، رازق رب رحیم اور رزق دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، سو سارا سچو دھڑی، سو کا مطلب ہوگا لہٰذا، سارا کا مطلب تعریف، لہٰذا تعریف کرو اس سچے مالک کی، چے ہم حکیم حمد و ثنا کہہ کر، کرے پان کریم یعنی وہ کریم ہے اپنی کرامت سے، جوڑوں جوڑ جہاں جی اس نے اس جہاں کو جوڑا ہے، جوڑوں جوڑ کا مطلب بنایا یا جوڑنا، اس جہاں کو تمام جہاں کو بنایا ہے۔ اب آپ کو میں مشکل الفاظ کے معنی سمجھا دیتی ہوں۔ دکھیاں لفظن جی معنی، دکھیاں لگ کہیں گے مشکل لفظوں کے معنی، علیم جاننے والا، عالم دنیا، دھڑی مالک یعنی اللہ تعالیٰ، قادر قدرت والا، سی سے واحد اکیلا، رب پالنے والا، سارا تعریف، حکیم حکمت والا، جوڑوں بنائی۔ سوال نمبر 1 ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ نظم خدا جی وڈائی جی شاعر جو نالو چھا ہے، یعنی کہ نظم خدا کی بڑائی کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے نظم خدا جی وڈائی جی شاعر جو نالو شاہ عبداللطیف بھٹائیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاہ صاحب پھریں بیت میں اللہ تعالیٰ جوں کہڑو صفتوں بیان کیوں ہے؟ شاہ صاحب نے پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفتیں بیان کی ہیں؟ جواب ہے اس کا، شاہ صاحب پھریں بیت میں شاہ صاحب نے پہلے مصرعے میں یا پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ جی تعریف کندے فرمائے تھو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں تا اللہ تعالیٰ سب کھاں اگ جائندڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جاننے والا ہے، وہ سجے جہاں جو مالک آئیں پہنجی قدرت ساں سب کھاں گھڑوں اگ موجود ہے، وہ سارے جہاں کا مالک اور اپنی قدرت سے سب سے بہت پہلے سے موجود ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کے بینک کہڑی نالے ساں سڑبوا ہے؟ شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کو دوسرے، بینک کا مطلب ہوگا دوسرے، کن ناموں سے پکارا ہے یا کون سے ناموں سے پکارا ہے؟ اس کا جواب ہے شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کے والی واحد رازق رب رحیم حکیم آئیں کریم نالن ساں سڑبوا ہے۔ شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کو والی واحد رازق رب رحیم حکیم اور کریم ناموں سے پکارا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ نے خالی جگہ مکمل کرنی ہے جو کہ آپ کی بک کے ایکسرسائز میں دی گئی ہے۔ یہ آپ کی پوری حمد ہے، اس میں سے دیکھ کر آپ خالی جگہ مکمل کیجیے گا اور نظم کو زبانی یاد بھی کیجیے گا، حمد کو۔ اس کے بعد نظم کا یعنی حمد کا مرکزی خیال ہم پیش کرتے ہیں۔ شاعر رب العزت جی حمد و ثنا بیان کندے فرمائے تھو، شاعر رب العزت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں جو مالک کا ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک ہے، جے کو ازل کھاں ابد تائیں، جو کہ ازل سے ابد تک پہنجی قدرت ساں قائم آہے، وہ اکیلو سجے جہاں جو پیدا کندڑا ہے، وہ اکیلا تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کے رزق دیندڑا ہے،
وہی سب کو رزق دینے والا ہے ان کرے ہمیشہ. اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ جی تعریف عبادت کرن گرجی. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عبادت کرنا چاہیے.